बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ कौमी सियासत के बारे में और कुछ भारत में क्या हो रहा है जी। बिपिन रावत चीफ़ ऑफ डिफेंस मारा गया, उसके साथ कुछ और लोग भी मारे गए और भारतीय फ़ौज के अंदर जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आए और अंदर खाने लड़ाई चल रही है कि ये मलबा किस पे डाला जाए। अंदर ये अंदरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, बैरूनी हाथ था, क्या था। लेकिन जो इस वक्त भारत में सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। और क्योंकि बिपिन रावत ने ख़ास तौर पे उसका ये था कि जी मैंने कश्मीरियों का DNA तब्दील करना है, तो वो तब्दील होते होते अब कश्मीरी कह रहे हैं कि हमारा तो ये सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है जिसके पास वहाँ पे ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। सोशल मीडिया पे ये बहस शुरू हुई कि ये बिपिन रावत वो है जिसने मकबूज़ आबादी के लोगों का, मज़लूम लोगों के बारे में ये बात कही थी। तो दोबारा डिबेट शुरू हो गई कि अब उसका DNA किया जा रहा है कि कहाँ है बिपिन रावत, कौन सी पोटली जो है वो बिपिन रावत की हड्डियों और राख उसमें है। तो ये सारी चल रही है। लेकिन उसमें ये हुआ कि सारे का सारा मलबा मुसलमान, बेचारे मुसलमानों पे उधर गिराया जा रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब उसका काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है और जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं वो और जो सेंसिबल लोग हैं वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं कि मुसलमानों पे मलबा डालने के बजाय अपने अंदर जो मौजूद गद्दार हैं उनको तलाश किया जाए और हर नाकामी की ज़िम्मेदारी और हर साजिश में मुसलमानों का किरदार या अक़लियतों का किरदार तलाश ना किया जाए। भारतीय फ़ौज की बर्बरियत के नतीजे में क्या हुआ, लेकिन मकबूज़ा वादी में जी ऑपरेशन तेज़ कर दिया उन्होंने और सिर्फ़ पिछले 2 दिनों में कोई 7-8 लोगों को वहाँ पे उनको तशद्दुद करके उनको मावरा अदालत उनको कत्ल किया गया और वो अल्लाह को प्यारे हुए। ये सारे का सारा काम क्या है, सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया और भारी हथियार और कीमियाई मवाद जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये वहाँ पे हो रहा है। इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है और गुस्सा कहीं का निकाला कहीं जा रहा है। जबकि भारत के अंदर एक और सूरत हाल जो है, एक रिपोर्ट आई है मिनॉरिटीज़ के हवाले से, मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन एक और अंधोनाक खबर आई भारत के बारे में। वो ये है कि भारत में तालिबात से मेल प्रिंसिपल और मेल टीचर्स ने तालिबात से ज़्यादती की और ज़्यादती के दौरान जो दूसरे टीचर्स थे वो ख़वातीन जो टीचर्स वो वीडियो बनाती रहीं। ये सूरत हाल है और ये राजस्थान में ये वाक़या पेश आया। 9 टीचर्स और प्रिंसिपल ने ये हरकत की। 4 तालिबात को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया भरे स्कूल में और उनकी दूसरी ख़वातीन जो थीं टीचर्स, उन्होंने वीडियो बनाई और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो वायरल की गईं। और जब ये चीज़ें वायरल हुईं और उसके नतीजे में वहाँ पे शोर मचा और तब जाके कहीं मुकदमा दर्ज हुआ। 9 टीचर्स गिरफ़्तार हुए, प्रिंसिपल को गिरफ़्तार कर लिया गया है। 3 मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उसमें अब कोशिश की जा रही है जी कि मुल्ज़मान ने मज़ीद 3 तालिबात को भी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, जिनमें क्लास 6ठी क्लास, 4थी क्लास और 3री क्लास की ये तालिबात थीं। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे क्या जुल्म कर रही थीं। ख़वातीन टीचर्स भी बेहिस्सी की अलामत देखें, ख़वातीन टीचर्स उनकी वीडियो बनाती रहीं और उनको बचाया नहीं और मेल टीचर्स ये करते रहे और तहकीकात के दौरान स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई। 6ठी क्लास, 4थी क्लास और 3री क्लास की तालिबात। तो इसमें अब तक की जो इतलात आई हैं उसमें यह है कि फिर आगे जो है ये इतना जो टीचर्स और प्रिंसिपल हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर आगे किसी ने गवाही दी, लेकिन ये है कि ये नशावर चीज़, वो कहते हैं जी ये नशावर चीज़ पहले पिलाई गई और दीगर प्रिंसिपल ने और इन्हीं 9 टीचर्स ने और उसके बाद फिर और उसकी वीडियोस बनाती रहीं। अब ये वीडियोस किस लिए बनाई गई और किन को देनी थी, क्या ये क्या कहना चाहिए कमर्शियल बेसिस पे ये सारा काम हो रहा था जो होता है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़
جو ویبس ہیں ان کو فروخت کی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے جی انڈیا کا یہ صورتحال۔ بھارت میں باقی ایک اور رپورٹ آئی ہے، مذہبی اقلیتوں پر تشدد کے اجتماعی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں نہ عیسائی محفوظ نہ کوئی اور محفوظ، یہ سارے کے سارے مسیح برادری بھی وہاں پہ۔ تو یہ تو تھی ایک انڈیا کی اطلاع۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایک نیا اسکرپٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، اور دیگر چھوٹی جماعتیں، وہ اس بات پہ ان کا اتفاق ہوا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کو۔ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں چار پانچ جو مین لوگ ہیں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ بلاول بھٹو اور مریم صفدر صاحبہ کے درمیان جو اختلافات شروع ہوئے تھے اور شدت اختیار کر گئے تھے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے بہت دور چلے گئے تھے، خاص طور پہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا اس میں، کیونکہ اس سے پہلے دونوں اتحادی تھے، اور جب سینیٹرز کا انتخاب ہو رہا تھا اتحادی تھے، جب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں یہ اتحاد ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بہت ساری وجوہات تھیں۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے سے دور چلے گئے تھے، لیکن اب منیمم ایجنڈے پہ قریب آ رہے ہیں، آ چکے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے، اور اس میں خورشید شاہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، ایاز صادق صاحب اور شاہد خاقان عباسی، یہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو قریب لانے کا، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی رول ہے۔ مریم صفدر صاحبہ کو کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں، اپنی ذاتی زندگی کو، نجی زندگی کو، تو وہ بھی ابھی تک خاموش ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں آ رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا لاسٹ، جس میں مہنگائی مارچ کا اعلان کیا گیا، اس میں کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی گئی اسٹیبلشمنٹ پہ، فوجی قیادت پہ، اور ان کا ذکر تک نہیں آیا، اور عمران خان صاحب کو بھی سلیکٹر اور سلیکٹڈ نہیں کہا گیا، کیونکہ سلیکٹڈ کہتے ہیں تو انگلیاں سلیکٹرز کی طرف، اور سلیکٹرز کو انہیں ناراض نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں مبینہ طور پہ جو آئیں تو یہ پالیسی چینج ہوئی ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب، خورشید شاہ صاحب، ایاز صادق صاحب گئے ہیں لندن ایک بڑا پیغام لے کے، اور اپوزیشن ایک فارمولہ کہہ لیں آپ لے کے، اور اس میں ایک لسٹ بھی ہے، اور ان کے نتیجے میں وہاں پہ پھر وہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے انہوں نے باتیں بھی کروانی ہیں، نواز شریف صاحب سے رابطے بھی کروانے ہیں۔ تو جو منیمم ایجنڈے پہ منیمم فارمولہ جو ہے وہ طے پایا، وہ یہ ہے کہ پہلے مسلم لیگ نواز چاہتی تھی کہ استعفے دیے جائیں اسمبلیوں سے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ سندھ اسمبلی توڑ دیں، ہم پنجاب سے استعفے دیتے ہیں، مرکز سے دیتے ہیں، مرکز سے بھی آپ استعفے دیں، یہ سارے کا سارا سسٹم لپیٹ دیں۔ پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی، پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اس پہ مسلم لیگ نواز نہیں مان رہی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں اگر انہیں کچھ نہیں ملنا تو ہم کیوں موقع دیں، اور پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دینا، یہ مسلم لیگ نواز کا موٹو ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے۔ اب جس بات پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز استعفوں پہ زور نہیں دے گی کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی اور ہم بھی استعفے نہیں، اس لیے لاسٹ اجلاس میں پی ڈی ایم کے اس میں استعفوں کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا جی وہ مناسب وقت پہ ہم فیصلہ کریں گے، فی الحال 3.5 ماہ کے بعد ہم مہنگائی مارچ کا دھرنا دیں گے۔ اب جو بات ہو گئی ان ہاؤس تبدیلی کی، ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں ان کے بارے میں یہ اتفاق پایا ہے، جو بات یہ چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں ہم شارٹ ٹرم کے لیے، 3 4 5 ماہ سے زیادہ نہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی سے گارنٹی مانگی گئی۔ پیپلز پارٹی نے شاید اب تک گارنٹی دے دی، ویسے زرداری صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ دکھاتے سجی ہیں مارتے کھبی ہیں، اس لیے ان کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے خواجہ آصف صاحب نے ان کو کاریگر سیاستدان بھی کہا ہے کہ جناب مطلب ہے کہ کوئی بھروسے والی بات نہیں ہے۔ تو بظاہر پیپلز پارٹی نے کہا تھا ٹھیک ہے جی اوکے۔
اب مسلم لیگ نواز اس بات پہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے تو پھر یہ شارٹ ٹرم ہوگی، 3 4 5 ماہ سے زیادہ کی نہیں ہوگی، وہ آئے۔ اور ایون مسلم لیگ نواز نے ایک اور آفر کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں آپ، پرائم منسٹرشپ بھی اسی کے پاس رہے۔ یہ مسلم لیگ نواز کیوں کر رہی ہے؟ یہ اس لیے کر رہی ہے، ایک تو پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو، دوسرا جو وزارت عظمیٰ ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہ جائے کسی بھی طریقے سے، اس لیے وہ یہ نہیں برداشت کرتے، تاکہ جلدی 3 4 مہینے کے بعد کوئی قوانین بنا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے اور الیکشن کروا دیا جائے۔ مسلم لیگ نواز کی یہ فارمولہ ہے، تو اس پہ کہتے ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے، اور یہی فارمولہ لے کے اس کا تصدیق بھی ہو گئی۔ مسلم لیگ نواز کے جو لیڈر ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ، اور دونوں کی زبان ایک ہی ہے۔ خورشید شاہ صاحب کی گفتگو میں بھی وہی بات ہے، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو میں وہی بات ہے، خرم دستگیر صاحب یہ نئے فارمولے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب پہنچے ہوئے لندن میں اور نواز شریف صاحب کو کرنے کے لیے۔ اب ایک اور تیسرا ایلیمنٹ ہے، وہ ہے جے کے ٹی کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ گروپ امپورٹنٹ ہے اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جائے گا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گا۔ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ وہ ہماری طرف آئے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بارگیننگ ہو رہی ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے وہ بھی اسی صورت میں حرکت میں آئے گا جب ان کو 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ حکومت اب رہنے والی نہیں ہے، تو وہ دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، پیرالل دونوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ایک ان ڈیٹیل بارگیننگ، گفتگو، پولیٹیکل چیس جو ہے نئی لگائی ہوئی ہے۔ اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے جب میدان سجے گا۔ ابھی تو انیشیل بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب بھی خاموش، مریم صفدر صاحبہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور یہ آرام سے بیک ڈور چینل کے ذریعے ایک کیا کہنا چاہیے دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت، اور اس میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو پالیٹکس میں نہیں ہیں، وہ بھی ٹیکنوکریٹس ٹائپ کے لوگ، میوچل فرینڈز، وہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کم از کم اس پہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وزیر اعظم عمران خان ان کے قابو میں آ جائیں گے؟ اور کیا جے کے ٹی جو ہے، کیونکہ وہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آیا ہے، جے کے ٹی گروپ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ابھی بہت سارے اف اور بٹس ہیں، اگر مگر، چونکہ، چنانچہ، لیکن، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ لیکن جو اس وقت کانسپریسی چل رہی ہے کوریڈورز میں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا سیاست کی راہداریوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وفاقی دارالحکومت میں ہو رہی ہے۔ کچھ آپ دیکھیں، اگر آپ جائیں ایسے ریسٹورانٹ جو ہیں پوش ایریاز میں، وہاں پہ بھی کچھ لوگ آپ کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اس میں یہی چیز اس وقت ہے جی، لنگر گپ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔